नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज करोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है और हर मुल्क के अलावा हर कौम, हर मज़हब वाले उससे महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम कर रहे हैं। ये तो सेहत इलाज तो है, इलाज किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ़ इन्हीं तरीक़े इलाज से ही इससे महफूज रखा जा सकता है या इसका रूहानी भी कोई इलाज है? आइए हम इस से बात करते हैं सैयद सूफ़ी अज़हर क़ादरी अल हुसैनी साहब से। सूफ़ी साहब, आप INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। सूफ़ी साहब, आज जो है दुनिया परेशान है क्योंकि आलमी सतह पे हम तो अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से लॉकडाउन है, कोई घर के बाहर क़दम नहीं रख सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो और मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज अपने तौर पे इससे महफूज रहने के इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम रूहानी तौर पे या कुरान से या इस्लामी तरह से इन अमराज से महफूज रहने को तरीक़े इलाज है? क्या इससे हम महफूज रह सकते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुरान शरीफ में जो है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो किताब है जिसमें किसी क़िस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं। सबसे पहली बात तो हमारा काम ये है कि हम दवा की तरफ तो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी को मैं किसी शायर की जो है एक शेर से आपको सुनाऊंगा कि कौन कहता है कि दवा असर नहीं करती, कौन कहता है कि दवा असर नहीं करती, लेकिन बेहुक्म खुदा ये कुछ भी नहीं करती। जब हुक्म खुदा होगा तो ही दवा असर करेगी। हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे क़ल्ब में जो नूर की आमद होने चाहिए थी वो आज भी बंद है। आज हमारे दिल के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, जिसे हमें खुला रखना है। इस फितन के दौर में जो दिल के दरवाज़े हमें खोल कर रखना है, अल्लाह के नूर को जो दिल में समाना था, आज भी हमने बंद कर रखा है। अल्लाह साफ साफ इरशाद फरमा रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक की गुंजाइश ही नहीं बनती, लेकिन हम समझने से क़ासिर है। इसमें हमने कभी इसे खोला नहीं, इतने कसमा पुरसी के आलम में है तो भी हमने ताबदान या ताक़ से कभी कुरान शरीफ को निकाला ही नहीं, ना हमने उसको कभी पढ़ा है, ना उसको समझने की कभी कोशिश की है। और दूसरी तरफ मैं एक बड़ा तल्ख़ जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सिलसिले क़ादरिया में, सिलसिले चिश्तिया में, नक्शबंदिया में, सोहरवर्दिया, शाज़िलिया, फ़िरदौसिया, तमाम जितने भी जो है सलासिल आते हैं उसमें हमने बैत तो की है, लेकिन उसमें बताए हुए तरीक़ों को हमने कभी इख्तियार नहीं किया। तरीक़े तो सब के अपने एक ही है, नाम अलग अलग है, लेकिन सब ने एक ही काम किया है, रुजू इल्लाह। सब का काम यही रहा है। तो हर शेख चाहे किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रखते हो, उन्होंने सबसे पहले आपको हुक्म दिया कि आप कुरान पढ़ें, फिर उसके बाद रुजू इल्लाह ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र जब करते रहेगा बंदा तो उसका दिल जो है मुनव्वर होता जाएगा, उसका क़ल्ब जो है एक उसके क़ल्ब के अंदर एक वसअत जारी होती जाएगी। लेकिन आज जो चलते हालात है वायरस की तरफ से, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, याद कीजिए उस वक्त को भी, आज खैर ये वायरस है, लेकिन याद कीजिए उस वक्त को भी जब हम किताब अहदीस या तवारीख़ को उठाएंगे तो शुएब अबी तालिब जब याद आता है तो 3 साल का वक्त कैसे गुज़रा होगा। हालांकि इस बात से इसको कोई कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो हम बाहर फिर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं या एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े बेचैन हैं, बाहर बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त करने के लिए बड़े बेचैन हैं, कमाने के लिए बेचैन हैं या नफ़ा हासिल करने के, जिस तरह की भी अगर बात की जाए तो बड़ा जहन हमारा अच्छी तरह से कुछ प्लानिंग करते चले जा रहा है। लेकिन याद कीजिए उस वक्त को भी जो 3 साल आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अबी तालिब में रहे थे। याद कीजिए 3 साल, 8 दिन 10 दिन महीना 2 महीने की बात नहीं है, इसमें पूरे 3 साल वाली बात है। और
خرید و فروخت وغیرہ ہر چیز ملنے کرنے کی سب چیز منعیت تھی، لیکن آقا نے ہمیں حکم کیا دیا یہ بھی تو دیکھیں۔ 3 سال وہ گھر میں رہے، 3 سال وہ اس یعنی قید ہی کہیں گے اس کو ایک طرح کی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دیکھو تمہاری زندگی میں ایسا بھی ایک وقت آئے گا، لیکن تم اس میں گھبرانا نہیں، تم اس میں پریشان نہیں ہونا، صرف کام کیا ہے تمہارا، عشق کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدت سے محبت کرو تو تمہاری پریشانی خود بخود جائے گی۔ ارے اللہ جو ہے بندے کی توبہ اور اس کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو اتنا پسند فرماتا ہے، لیکن آج ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے بلکہ ہمارے لبوں پہ شکایت بنی ہوئی ہے کہ یہ وائرس کب ختم ہوگا، یہ پریشانی کب ختم ہوگی، اس سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا۔ تو میری سب سے جو ہے ادباً گزارش یہی ہے کہ اے بندو پہلے رجوع اللہ تو ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری یہ پریشانی جتنی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تم جو دوا بھی کھانا چاہتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا کرے گا، لیکن تم جو ہے قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور بات کی طرف اگر اپنی راہ پکڑ لو گے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ صحابہ جبھی بھی کچھ پریشانی کا عالم ہوتا یا کوئی زہر ہوتا یا کوئی وبائی مرض ہوتا یا کوئی ایسی پریشانی پیش آ جاتی تو وہ لوگ کام کیا کرتے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور چیز تھی یا کوئی اور کتاب تھی یا کوئی اور جو ہے تحریر نامے تھے ان کے پاس؟ جبھی بھی کچھ پریشانی آتی تو وہ سب سے پہلے جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہوتے، قرآن کو پڑھتے، اسی میں سے جو ہے مسئلے کو نکالتے۔ کئی روایتیں آتی ہے کہ جبھی بھی زہریلی وبائیں یا پھر زہریلی کچھ ایسی چیزیں کاٹ دی جائے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکم ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ اور درود شریف یہ پڑھتے جائیے، وبا کا جو ہے خود بخود خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر، اچھی بات ہے تدبیر، اچھی بات ہے دوا بھی اچھی بات ہے، استعمال کیجئے، لیکن آپ کا جس طرف پورا اعتماد بنا ہوا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ کیونکہ ہم جو ہے اگر پچھلی تاریخ بھی کھنگالیں گے تو دیکھیے 1720 یا 1820 یا پھر 1920 یا 2020، اس طرح سے ہم تاریخ کو بھی کھنگالتے آئیں گے تو یہ وبائی امراض ملے گی۔ اور آپ کو ایک بات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ہم مہینہ 2 مہینہ یا پھر سال، کسی کو سال بھی ہو جاتا ہے یا 2 مہینے بھی ہو جاتا ہے، بخار تو آتا ہے نا ہر کسی کو، جی آتا ہی ہے نا، تو وہ بھی تو ایک مرض ہے، وہ بھی تو ایک جو ہے مرض میں اگر مبتلا ہو جائے انسان تو وہ اسپاٹلی بھی انتقال ہو سکتا ہے نا، اس سے بھی تو جب ڈر نہیں، وہ بھی تو ہے نا۔ اس طرف بھی ہم دیکھیں، یہ تو عام بات ہے، بخار آنا انسان کے لیے عام بات ہے، لیکن وہ بھی ایسا بخار ہوتا ہے کہ انسان اسی وقت جو ہے انتقال بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کی تدبیر ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم بچاؤ کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بخار آپ کی نظروں میں عام سی بات ہے، تو ہم بیڈ شیٹ کے لیے گھر میں آنا، ایک الگ سے جو ہے اپنا سامان رکھنا، اپنا الگ سے پانی رکھنا، بچوں کو قریب نہیں آنے دینا، کھانے کے اشیاء الگ رکھ لینا تاکہ اپنے بچوں کو وہ کہیں بخار نہ آ جائے۔ تو جب ہم ایک بخار کے مرض میں اپنے آپ کو اتنے احتیاط میں رکھتے ہیں، پھر دعا بھی پڑھتے ہیں، قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، پھر بزرگوں نے جو بھی چیزیں بتائی ہے پھر ہم اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم چھوٹی سی بات پر اتنا احتیاط کرتے ہیں، یہ تو وبائی امراض بہت بڑا اور جان لیوا ہے جو ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، تو ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں رہتے؟ چھوٹی سی تدبیر کے لیے، چھوٹے سے جو ہے مرض کے لیے ہم کئی سارے جو ہے صفائی کا وغیرہ سب چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ ارے اسلام ان سب چیزوں کے لیے، یہ جتنے وبا ہیں، جتنے طاعون کا مرض ہے، جتنی بھی جو ہے آپ کو بیماری آتی ہے، ان سب کے لیے اسلام پہلے سے آپ کی رہبری کر چکا ہے، بشرطے کہ آپ ان پر گامزن ہو، آپ پورے اعتماد کے ساتھ وہ چیز کرے۔ آج جو ہے واٹس ایپ پہ میں میسیج دیکھ رہا ہوں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلونجی، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کالی مرچ، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں ادرک، اس طرح سے اپنا ایک نسخہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی میں ہر مرض کا علاج ہے، بشرطے کہ، اب اس میں ایک سوال، ایک کوشچن مارک بن جائے گا، بشرطے کہ کیا آپ کو اعتماد ہے؟ اچھا، کلونجی پہ ہاں، کیا آپ کو اعتماد ہے؟
آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول، اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، تو کیا تمہیں اس بات پر اعتماد ہے؟ سب سے پہلا جو ہے قلب اطمینان ہونا چاہیے نا. کوئی بھی دوا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر کی دی ہوئی، تو آپ کا قلب بڑا مطمئن ہے، کہاں یہ ڈاکٹر نے دی ہے اور ہمیں کھانا ہے اور اسے شفا مل جائے گی. آقا نے جو چیز تمہیں دی ہے کیا اس بات پر تمہیں اطمینان ہے؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا، پہلا اس پہ آپ کو یقین ہونا ہے نا. تو اس بات پر یقین نہیں ہے، بس کسی نے کہا ہے استعمال کرو، ہم استعمال کر رہے ہیں. میرے آقا نے کہا ہے استعمال کرو، اگر ہم استعمال کریں گے تو بالکل شفا ملے گی. کوئی ایسا مرض نہیں بنا آج تک جس کی دوا نہ بنی ہو. میرے آقا نے ہر چیز کی رہبری کر دی، ہر بات کے لیے رہبری تمہارے سامنے ہے، بشرطے کہ ہم وسعت نظر سے کام لیں. یہ ایک شرط لگائی گئی ہے کہ ہم وسعت نظر سے کام لیں. جب ہم نظر بند کر کر، عقل کو بند کر کر کام لیں گے اور قرآن کو طاق میں رکھ کر کئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ پوری بیکار جائے گی، رائے گا جائے گی. قرآن کو پڑھے اپنے گھروں میں. دیکھیے عام سی بات ہے، جبھی بھی ہم کہیں پر راہ سے گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہ میں جو ہے ایک قبرستان تو نظر آئے گا نا. جی کہیں نہ کہیں راہ میں جس گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے وہ گھر بھی تو قبرستان کے برابر ہے یا نہیں؟ احادیث میں اگر پڑھیں گے سورہ بقرہ کی اگر تفسیر پڑھنے نکلیں گے تو یہ چیز ملے گی نا برابر. تو ہم نے ان معمول کو بند کر دیا، تو بتائیے تمہارے اوپر وبائی امراض آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بے شک بالکل صحیح. عذاب آئیں گا یا نہیں آئیں گا؟ ابھی تو اس امت کے لیے یہ عذاب والی بھی بات نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تمہیں میرا رسول موجود ہے. ابھی تم پر یہ عذاب والی بات بھی نہیں آئی پوری، نہ تم آزمائش کے قابل ہو، بے شک نہ ہم آزمائش کے قابل ہیں، نہ وہ مرض پہلے جیسا ابھی آیا. کیونکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محبوب تم میں موجود ہے. ابھی وہ مرض نہیں آیا میرے بھائی، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا. جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے. جب میرا محبوب راضی ہو جائے گا تو میں تم سے خود بخود راضی ہو جاؤں گا. آؤ تو صحیح، پہلے مصلی تو بچھاؤ، سجدہ ریز تو ہو، ندامت کے آنسو تو بہاؤ. کم از کم رونا نہیں آتا، آنکھ میں سے آنسو نہیں لکھ رہے تو رونے جیسا چہرہ تو بناؤ. ایک بات بتا کر جو ہے ختم کروں. کسی بزرگ نے لکھا ہے، اے بندے مومن، تو نے کبھی ایک بچے کو دیکھا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ابھی تولد ہوا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ شیخ اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کیا تو نے کبھی اس بچے کو دیکھا ہے؟ مرید کہتا ہے کہ اے شیخ میں نے تو کبھی توجہ نہیں دی، میں نے تو اس بات پر کبھی توجہ نہیں دی. تو کہا انسان کا سفر کتنا ہے؟ خبر سے نکلا اور خبر میں گیا. اچھا، خبر سے نکلا خبر میں گیا. بس راستہ جو طے کرنا ہے چند لمحوں کا طے کرنا اور چلے جانا ہے. اللہ کے سامنے تم اس طرح سے گڑ گڑاؤ، اس کے کلمات کو پہلے پڑھو، اللہ کا ذکر کی جو ہے تکرار کرو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو، اور دل میں وہ آگ، عشق کی آگ جلاؤ. جلا کر جو ہے غور کرو کہ بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، جسے بولنا نہیں آتا، جو کمزور پڑا ہوا ہے، جس کی زبان نہیں، جس کی جو ہے کان سننے کے سماعت سن سکتا ہے لیکن بولنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے. ماں کو جو ہے ہلا کر جائے اس کے پاس اور اپنی کم از کم رودات اشارتاً بتائے، یہ بھی اس کی حالات نہیں ہے. لیکن اپنی ماں کو کس طرح سے منواتا ہے وہ کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو کہتا ہے وہ کہ اے ماں دیکھ بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میرا شکم چھوٹا ہے، کچھ کھانے کو دے دے. میری جو غذا اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس فراہم کی ہے اس میں سے مجھے تھوڑا دے دے تاکہ میں میری بھوک مٹا سکوں. اے ماں میرے رونے کو سمجھ، میرے نکلتے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کو سمجھ. اے ماں میرے تڑپتے ہوئے دل کو سمجھ، میرے اعضاء جو کمزور پڑ جا رہے ہیں، میری بھوک کی وجہ سے جو اعضاء کمزور پڑ جا رہے ہیں، میرے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. اے ماں میرے رونے کو تھوڑا سا سمجھ اور مجھے تھوڑا سا غذا فراہم کر دے تاکہ میں اپنی زندگی سنبھال سکوں، مجھے توانائی مل سکے، میرے اعضاء اچھے ہو سکے. اے ماں میں بھی کھیل سکوں. اے ماں میرے رونے کو دیکھ، میری طرف دیکھ ماں،
میری حالت کیا ہو رہی ہے، میں ناتوان ہوتے جا رہا ہوں، میں لاغر ہوتے جا رہا ہوں، میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں، میں تجھے سمجھا نہیں سکتا، میں تجھے آ کر بتا نہیں سکتا، اے ماں دیکھ میرے رونے کو سمجھ، میرے نکلتے ہوئے آنکھوں کے آنسوں کو سمجھ۔ تو جب بندہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے سامنے روداد بیان کرتا ہے اپنے دل کی، وہ بھی بنا آواز کے صرف روتے ہوئے، تو ماں کا دل تڑپ کر اس بچے کی بات کو سمجھتی ہے اور اس کو جو چیز فراہم کرنا ہے وہ بھی فراہم کرتی ہے۔ وہ تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا ہے، جب تمہارے رونے کو وہ کیا قبول نہیں کرے گا؟ جب تم رو گے سجدہ ریز ہوگے تو قبول کرے گا نا۔ بندہ جب ایک بار یا اللہ کہتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ لبیک لبیک لبیک، اے بندے بول تجھے کیا چاہیے۔ کمی ہمارے پاس ہے، ہم نے ذکر و اشغال کو چھوڑ دیا، چاہے سلسلے قادریہ میں جو اللہ کا ذکر بتایا ہے اور سلسلے چشتیہ میں جو ہمیں عشق کرنے کا ذکر دیا ہے۔ دیکھیے ہر سلسلے میں ایک ایک چیز ملی ہے۔ سلسلے نقش بندیہ میں جو ذکر اللہ جو قلب کے ساتھ سانس کے ساتھ جو کرنا ہے، سلسلے سہروردیہ میں جو تمہیں جنگل کی طرف جا کر بیابانوں کی طرف جا کر جو ہے ذکر کو کرنا ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو رجوع اللہ کرنا ہے۔ سلسلے سہروردیہ خاص کر دیکھے جہاں پر بھی سلسلے سہروردیہ ہوتا ہے، بزرگوں نے اپنے آپ کو چٹانوں کی طرف ویران کی طرف زیادہ لے کر گئے، خاص یہ سلسلے سہروردیہ کا خاصہ ہے۔ اور سلسلے چشت کا یہ خاصہ ہے کہ جو شخص سلسلے چشت میں بیعت ہو اور اسے محبت کرنی نہ آئی، گویا وہ سلسلے چشت میں بیعت ہی نہیں ہوا۔ اور جو ذکر سلسلے قادریہ میں جو آئے، اچھا اس میں ایک تلخ بات ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں، بڑی تلخ بات ہے۔ ہم مرید تو ہوئے اور ہمیں سلسلے کی طرف سے جو ہے ایک شجرہ نامہ بھی ملا اور ذکر و اشغال کی ایک کتاب بھی ملی، لیکن جب ہم مرید ہوئے اسی وقت اس کتاب کو کھول کر دیکھے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کتاب کو نہیں کھولا۔ ایک بڑی تلخ نہیں، جب آپ قرآن ہی نہیں کھولے تو اس کے دوسری کتاب کا کیا لینا دینا، کیسا لکھیں؟ جب قرآن ہی نہیں، جیسا آپ بولے بخار تاخدان میں محفوظ ہے تو اس سے ہی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں کر رہے، تو پھر اب شجرے کا کیا ہے؟ یہ بھی بات بالکل صحیح ہے آپ کی، کیونکہ نہ ادھر رہے ہم نہ ادھر رہے۔ وہ بڑا ایک مشہور قول ہے، وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے۔ تو جس طرح سے ہم رجوع اللہ ہونا ہی نہیں چاہتے، اشد حب للہ، شدت کے ساتھ جو محبت کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ مال سے، آل اولاد سے، گھر سے، جائیداد سے، کس چیز سے محبت کرنا ہے؟ یہ سب چیز تمہاری ختم ہو جائیں گی، اللہ کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت تمہارے پاس زندہ رہیں گی۔ قبر میں بھی جب جائیں گے تو یہ چیز ہی روشن رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا، اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں، خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو گھر میں میرے اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو میں عوام سے صرف ایک ہی بات کی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ رہے، اور جبھی بھی جو ہے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو باوضو نکلے، اور جب مسافہ کرنے والی بات آتی ہے تو احتیاط اچھی بات ہے، تدبیر بھی کرنا چاہیے، اور جب گھر آئے تو نمازوں کی پابندی کرے، وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ، نہ کہ مجبوری کے عالم میں کہ آج ہم قید ہے تو مجبوری ہے، وقت مل رہا ہے چلو پڑھ لے، چلو کوشش کر لے، یہ نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت وہ انکساری کے ساتھ جو ہے ہم نمازوں کو ادا کرے، اور جو بھی وقت ملتا ہے ہماری زندگی کا، فی الوقت یہ لمحے تمہارے پاس بہت غنیمت جانیے۔ بھائی ایک وقت تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ آج جو ہے کسی کا انتقال ہو رہا ہے، آج سے گزشتہ 3-4 مہینے کی پہلے بات بتا رہا ہوں، اگر کسی کا انتقال ہوا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے، بڑا خوش نصیب ہے بندہ کہ اسے کفن بھی نصیب ہوا ہے، بڑا خوش نصیب ہے یہ، پتہ نہیں آگے چل کر کفن بھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے آج وہ عالم آپ کے آنکھوں کے سامنے، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، آپ کے آنکھ کے سامنے ہیں وہ چیزیں۔ بھائی کوشش کرے اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ رہے، اور اپنے گھروں کو بھی جو ہے صاف ستھرا رکھے، اور جو آپ قرآن شریف کو طاق میں رکھے ہوئے ہیں اسے نکالے، پڑھے، اللہ شفا برابر دے گا تمہیں۔ وہ آیتوں کو دہرائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، پڑھے بھائی،
وقل جاء الحق وزهق الباطل، جب تمہارے پاس حق آ جائے گا تو باطل خود بخود مٹ جائے گا۔ اور ہماری کمی جو ہے کئی چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبھی بھی تم بستر پہ سو تو اس کو جھٹک لیا کرو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، کئی چیزوں سے حفاظت کرتی ہے۔ جب تم گھر سے باہر نکلو تو باوضو نکلا کرو، اور جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور جب گھر میں آ جاؤ تو صفائی کا سب سے پہلے خیال رکھو۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ڈاکٹرز کی اچھی بات ہے بھائی، ڈاکٹرز کی بات کو سن رہے ہیں، لیکن اسلام تمہیں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے تم نے کبھی اس طرف خیال ہی نہیں کیا، ذہن میں تمہاری بات ہی نہیں آئی، تو چھوٹی موٹی باتیں تو آئے گی برابر۔ یہ چھوٹا سا جو ہے مسئلہ ہے، عوام کے سامنے بہت بڑا کٹھن راستہ، بہت بڑی گھاٹی کو طے کرنا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بندہ مومن کو توبہ کی گھاٹی جو طے کرنا ہے، اس سے بڑی گھاٹی کوئی اور نہیں ملے گی، اس سے بڑی زندگی میں مسئلے کی گھاٹی اور کوئی نہیں ملے گی۔ بندہ زندگی بھر جو توبہ کرتے رہنا ہے، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ملے گی آپ کو۔ توبہ کرتے جائے، بس اپنے آپ کو جو ہے بارگاہ الہی میں ڈال دے، سجدے میں ڈال دے، سجدوں کی حوض گردوس ملے، یہ مجھے منظور نہیں۔ شکریہ صوفی صاحب، آئین سے بات کر رہے تھے۔ قاری ناظرین، دیکھیے صوفی سید اظہر صوفی قادری صاحب کا کہنا ہے کہ ان حالات میں، ان حالت سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو رجوع اللہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ کی روزانہ گھر میں قرات ہو۔ یہ اس طریقے سے اب آپ ان امراض سے مکمل طور پہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آئین چینل کے لیے میں حبیب علی الجیلانی، کیمرہ مین عدنان کے ساتھ۔